हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज 19वां पारा जो आज हमारी तरावी में मुकम्मल हुआ, जिसमें सूरह फुरकान जो सबसे अहम सूरत है कुरान पाक की, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फुरकान के नाम से, यानी ये तफरीक करने वाली है। कुरान पाक का एक नाम मजीद है और एक हकीम है और एक फुरकान है। इसको हम कुरान फुरकान भी कहते हैं, यानी कुरान तो पढ़ा जाने वाला, बार बार जो पढ़ा जाता है, और फुरकान ये फ़र्क करता है काफिर और मोमिन में, और जायज़ और नाजायज़ में, मोमिन और मुनाफिक में। जो इंसान तफरीक ना कर सकता हो, जिस आदमी को कोई काम समझ ना आता हो, जो आदमी फैसला कोई ना कर सकता हो, और किसी मामले में कारोबार के, शादी के, कोई भी मामला हो, तो वो सूरह फुरकान एक बार पढ़े और उसके बाद दुआ करके सो जाए। अल्लाह ताला उस पर, ये इस्तिखारा है कि अल्लाह से, अल्लाह ताला उसके कल्ब पे आश्कार फरमा देते हैं और वो उस पर जाहिर हो जाता है कि ये काम इसके लिए, ये बंदा इसके लिए बेहतर है या नहीं। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी पहली आयत जो नाजिल फरमाई है, जब इंसान कोई भी बयान करे, खुतबा दे, तो पहली आयत को पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके कल्ब पे ऐसी चीज़ें नाजिल फरमाते हैं कि जो इंसान के लिए नाफ़े होगी और जो खैर वाली होंगी और जिसमें कोई फितना और शर पैदा नहीं होगा। वरना आज आप देखते हैं बहुत से लोग बयानात करते हैं, तकारीर करते हैं, और उनकी तकारीर बाज़ औक़ात उनके गले पड़ जाती हैं और उनके उठान के बजाय ज़वाल का बायस बन जाती हैं। यह आयत करीमा इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ अपने अक़ीदतमंदों को, तलामज़ा को, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह उनके बड़े शागिर्दों में से हैं, और वो फरमाते हैं कि ये ख़ास तौर पे ताकीद फरमाते थे। और इस सूरत की तफसीर आपने बड़ी अहम की है, इसीलिए कि आपने फरमाया जो इसको पढ़ के बयान, तकरीर या बात करेगा, किसी से भी डीलिंग करेगा, अल्लाह ताला उसे नुकसान नहीं देंगे, ज़वाल नहीं देंगे। और इसके बाद इसमें एक आयत उतारी, वक़ाल रसूल या रब इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। क़यामत के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, ये मेरी वो कौम है, उम्मत है, जिसने कुरान पाक को पसे पुश डाल दिया था। जो कुरान पाक को नहीं पढ़ते वो ये समझते हैं कि हमने बचपन में नहीं पढ़ा तो अब कोई बात नहीं, अब हम, अल्लाह हमसे पूछेगा नहीं, और वो मौत तक कुरान पाक को न पढ़ना जानते हैं, ना कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं, ना कुरान पाक पढ़ने के उनके अंदर तजस्सुस पैदा होता है, ज़ौक़ पैदा होता है। ये वो तबका है जो तहज्जुद गुजार भी होगा, आबिद ज़ाहिद भी होगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए फरमाएंगे कि मेरी ये कौम है जिसने कुरान पाक को पसे पुश डाल दिया था, कि शादियों में तो दुल्हन के ऊपर से गुजारते थे, जनाजों के साथ ले जाते थे, मैयत के लिए खोल लेते थे, लेकिन खुद नहीं पढ़ते थे या इस पर अमल नहीं करते थे। तो इसलिए साल में 2 बार ख़त्म करना, हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल जो है कुरान के अंदर लिखा कि 2 मरतबा ख़त्म करना ये कुरान का हक है। जो इंसान 2 बार कुरान साल में ख़त्म नहीं करता वो इस वईद में क़यामत के दिन आ सकता है। तो इसलिए इस कुरान पाक को सुने भी और इसको पढ़ना सीखें भी। 90 साल उम्र हो गई है, कोई बात नहीं, अली बात आता शुरू करें, इंशाअल्लाह आपको जल्दी कुरान पढ़ना आ जाएगा। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो है एक ख़ास तौर पे उसूल बयान किया। आज मीडिया का दौर है, हर तरफ जो है हर बंदा, ख़ास तौर पे आज के लिए यह आयत समझ लें नाजिल हुई है कि आज मीडिया में हर तरफ जो है हर बंदा अपना बात को मुसल्लत करता है, बात मानता कोई नहीं है, कोई किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात पर अमल करने को तैयार नहीं, हर बंदा तनकीद करना अपना हक समझता है। ये इसको जमहूरियत कहते हैं, हालांकि जमहूरियत नहीं, ये बेअदबी की आला मिसाल है। कि आप देखिए बड़े बड़े उलमा पे, बड़े बड़े अकाबिर पे, बड़े बड़े दीन वालों पर लोग तनकीद करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे। जिस बंदे की ज़र्रा बराबर इतनी भी वैल्यू नहीं होती तो वो एक बड़े आलिम पर तनकीद कर रहा होता है। किसी भी मसलक मज़हब का हो, आलिम आलिम होता है और जो मुक्तदा है वो मुक्तदा होता है। तो ऐसे बंदों से जब आपकी बहस हो जाए तो आप जिस जगह पे हैं तो उनको एक जुमला कहें, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, बस अस्सलाम अलैकुम। इससे बाद उनसे बहस ही ना करें। और इसी बात को इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जाहिल के साथ बहस करना गोया कि आप उसे बगैर एहसान वो माने आपसे इल्म ले रहा है।
آپ کے ساتھ بحث کر کے نہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ سے علم بھی لے لیتا ہے، تو ایسے بندے کو قالو سلامہ یہ کہہ کے سائڈ لے لیں۔ آخری آیت اس کی جو اتاری اتنی خاص ہے، دعا ہے، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا یہ بات سنی ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے تائید فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے خاندان میں کوئی مرد بغیر داڑھی کے نہیں رکھا، سارے الحمدللہ سنت کے پابند ہیں، کوئی عورت بے پردہ نہیں ہے، ساری پردے والی ہیں، سارے مرد ہمارے حافظ ہیں، سارے عالم ہیں، سارے متقی ہیں۔ اللہ نے وجہ کیا رکھی کہ میرے والد صاحب کو میرے والد کے والد نے مولانا غلام یسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے دادا اور دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث تھے، انہوں نے مفتی شفیع صاحب کو یہ فرمایا تھا کہ یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لو، جو بندہ اس دعا کو مرد عورت پڑھتا ہے اتحیات میں، یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں بے دین پیدا نہیں کرتا، اولاد کو بیوی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے، بیویاں خامدوں سے تنگ ہے ان کے لیے خامد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دینداری گھر میں عطا فرمائے گا، پیار محبت عطا فرمائے گا، اور آپ کو اللہ مقام مرتبہ دے گا، چونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، میری بیوی اور میرے خامد اور میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے لوگوں کا امام بنا۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو شیخ الاسلام بنایا ہے کہ عرب بھی آپ سے علم سیکھتے ہیں، عجم بھی آپ سے، حالانکہ سادگی ہے، عام حلیہ ہے، دیکھنے والا حیران ہوتا ہے کہ یہ شیخ الاسلام ہے، لیکن علم کا سمندر ہے جو اللہ نے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آج ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ دعا مقام بلند کرتی ہے اور انسان کو عزت دیتی ہے۔ سورہ نمل یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو ایک چونٹی کے نام سے ہے۔ اب حیرت کی بات ہے، قرآن آفاقی، قرآن انٹرنیشنل، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اور ایک چونٹی کا نام قرآن پاک میں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے تو یہ کہ اگر جو انسان جو ہے جنات کا جادو کا شکار ہو جائے اور اس کے گھر میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہو یا اس کے جسم میں، تو سورہ نمل کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر میں 3 دن چھڑکیں اور اونچی آواز سے گھر میں پڑھیں، گھر سے ہر قسم کی چیز جناتی شیطانی یا موذی جو چیزیں ہیں، سانپ بچھو، یہ نکل جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، تو چونٹی جو ہے وہ بل سے باہر کھڑی تھی، اپنی چونٹیوں سے کہنے لگی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے ٹھکانوں میں چونٹیوں چلی جاؤ، کہ کہیں سلیمان بن داؤد کا لشکر لاشعوری طور پہ، دیکھیے اس کی سوچ ایسی ہے کہ آج کے بڑے بڑے دینداروں کی یہ سوچ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بدظنی ہے، ہم ہر بندے کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں گمان یہ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو ایسا ہے جی، ایسا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں۔ لیکن یہ چونٹی ہم سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے تو ذکر کیا کہ وہ چونٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حیات الحیوان میں ایک اور واقعہ لکھا کہ انہوں نے ایک دن چونٹی نے ان کو ایک چھوٹا سا شکر کا ذرہ پیش کیا، تو وہ چونٹی سے آپ نے لیا، تو آپ نے چونٹی کی تحفے کو، ایک چھوٹی اتنی سی مخلوق ہے، اس کے تحفے کو دیکھ کر خوشی کے ساتھ فرمایا کہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ تو چونٹی کا عقیدہ بھی آج کے بڑے بڑے مسلمانوں سے مضبوط ہے کہ وہ کہنے لگی، علامہ دمیری کہتے ہیں کہ اس نے آپ سے فرمایا کیف اسألک یا سلیمان وانت عاجز، میں آپ سے سوال کیسے کروں، آپ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، کہ چونٹی کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے۔ تو وہ چونٹی آپ دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کو مار دیں گے، وہ آپ کو رون دیں گے، وہ آپ کو جو ہے قتل کا باعث بن جائیں گے، اس نے کہا لا شعوری طور پہ وہ لشکر نہ سمجھتے ہوئے تم انہیں نظر نہ آؤ، یعنی حسن ظن ہر بندے سے ضروری ہے، بد ظنی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کمال کی وجہ سے چونٹی کا نام اللہ نے زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے ہی زندہ کر دیا تھا قرآن کی شکل میں، اور قیامت تک قرآن زندہ جنت میں ہی پڑھا جائے گا، اور چونٹی کا ذکر اللہ کرتے رہیں گے۔ دوسروں کی بھلائی سوچیں، دوسرے کا فائدہ سوچیں، دوسروں کی اچھائی سوچیں، اور اپنے آپ کو بلند اور دوسرے کو ذلیل نہ سمجھیں۔ چونٹی نے کس طرح دوسروں کی بھلائی سوچی، اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ لوگ
ہر قسم کے لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا جی مجھے سب کچھ آتا ہے، میں قرآن سے سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ آپ ابن عباس کے ماہناز شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ نے اسے کہا بتا تو صحیح، وہ جو چونٹی تھی وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ تو وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ جو آج پروفیسر، آج انجینئر، آج ڈاکٹر، آج کوئی بھی بڑا بندہ ریٹائر ہوتا ہے 22ویں گریڈ کا تو وہ تفسیر قرآن پڑھانی شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایسے پھنستے ہیں۔ حضرت قتادہ نے کہا بتا وہ مرد تھی یا عورت تھی وہ چونٹی؟ وہ سوچنے لگا تو پھر کہنے لگا جی یہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ نے کہا قرآن تو ہے نا تیرے پاس، قرآن میں لفظ قالت یہ مادہ کے لیے آتا ہے، یہ نر کے لیے نہیں آتا۔ نملتن یہ بھی مادہ کے لیے لفظ آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ چونٹی مادہ تھی، نر نہیں تھی۔ جو بندہ بغیر استاد کے، بغیر جو ہے اپنی تعلیم سیکھے، اس پہ پی ایچ ڈی یعنی اس کا جو پورا نظام ہے مدارس کا، وفاق المدارس کا جیسے یہ حاصل کیے، اگر وہ خود تفسیر بیان کرنی شروع کرتا ہے تو ایسا ہی شیخ القرآن بنتا ہے اور ایسا ہی مفسر بنتا ہے۔ پھر اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ مادہ ہے لفظ یا نر کا ہے۔ اب آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی، اس میں ذکر ہے کہ آپ بیٹھتے تھے تو آپ کا تخت جو تھا، آج ہوائی جہاز ہے اس میں 8 لاکھ کرسیاں تھیں، آج ہوائی جہاز میں تو 800 ہوں گی زیادہ ہے زیادہ، لیکن آپ کا تخت میں 8 لاکھ کرسیاں تھیں سونے چاندی کی۔ ہر مخلوق جن انس اپنے اپنے مناسب رتبے سے بیٹھتے تھے اور آپ کی ہوا تخت اڑاتی تھی، اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا سفر دنوں میں۔ آج ہوائی جہاز نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ نے آپ کو ہوائی جہاز بنوا دیا گیا تھا، اور یہ آج ہوائی جہاز تو اس کی کاپی ہے، ریئل میں وہ رفتار نہیں ہے جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ملی۔ پھر اس میں ملکہ بلقیس کا واقعہ اس میں ایک آیت ہے جو آپ نے خط لکھا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ جو بندہ لکھ کر کسی بندے کے ساتھ جن چپک جائے، نظر ہو جائے بچے کو، ڈرتا ہو بچہ، روتا ہو، یا کسی پہ میجک جادو ہو جائے، یہ اتنا جملہ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اتنا لکھ کر اس کے گلے میں پہنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا ان چیزوں سے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ ان کے حملوں سے بچے گا۔ پھر اس میں آپ نے کہا تخت بلقیس لے کر آؤ۔ اب 2 قسم کے بندے سامنے آئے، ایک نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل، آپ جو ہے یہاں سے اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے میں تخت یہاں لے آؤں گا۔ ایک اور تھا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا آپ آنکھ یوں بند کریں، کھولیں، آپ کی آنکھ بند ہو کر کھلے گی، چند سیکنڈ میں تخت بلقیس آپ کے سامنے ہوگا۔ عفریت دیو کو کہتے ہیں، عفریت دیو کو کہتے ہیں۔ وہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جنوں کا بڑا تھا، دیو اس کو بولتے ہیں کہ وہ عفریت تھا، لیکن اس کی طاقت بھی کم ہے، اور علم تورات رکھنے والے کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور جو آج قرآن کا علم رکھے گا اور صحیح قرآن کو سمجھے گا، اس کی طاقت تو اس عندہ علم من الکتاب والے سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ بات مسلم ہے۔ تورات والے کی اتنی طاقت ہو سکتی ہے تو صاحب قرآن یا صاحب قرآن کا جو امتی ہے، جو قرآن سے جڑ جائے گا، اس کی طاقت کتنی ہوگی۔ تو آپ نے وہ تخت بلقیس آپ کے سامنے آیا اور وہ علم رکھنے والا اٹھا کر لے آیا۔ یہ بات ایک پتہ چلی، میں اس جگہ یمن میں گیا، ہم نے ان پہاڑوں کے اندر بیٹھ کے، چابی بردار کعبہ ہمارے ساتھ تھے، ہم نے وہیں عیسائیت کا چلہ بھی کرایا کہ یہ چیز وہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ جہاں سے تخت بلقیس آیا اور جن جگہوں پہ رکھا گیا، آج بھی وہاں پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں کھولتے پانی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔